औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 144 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हम देख रहे हैं बार बार फिरना तेरे चेहरे का आसमान में, बस अलबत्ता हम जरूर आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ आप पसंद करते हैं उससे, तो फेर लीजिए अपना चेहरा तरफ मस्जिद हराम की, और जहां पर भी तुम सब हो तो तुम सब फेर लो अपने चेहरों को उसी की जानिब। और बेशक वो लोग जो सब दिए गए किताब, यकीनन वो सब जानते हैं कि बेशक वही हक है उनके रब की तरफ से, और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो वो सब कर रहे हैं। अब देखिए, पिछले हम कुछ आयत से पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह ताला पहले तवील किबला के मुतलिक सबको ज़हनी तैयार कर रहे थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तैयार किया, उन्हें इन्फॉर्म किया कि अनकरीब ज़ाहिर जैसे तवील किबला का अल्लाह ताला हुक्म देते तो बहुत से लोग थे जो बेवकूफ़ होते, वो तरह तरह की बातें करते। अब इस आयत में किबला बदलने का असल हुक्म आ चुका है। बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ 16 या 17 माह नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का किबला होना इस कदर पसंद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देखते थे। अब वो आसमान की तरफ क्यों देखते थे? वो इसलिए कि कब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से वही लेकर आएंगे जिसमें तवील किबला का हुक्म होगा। यानी वो इस इंतज़ार में थे कि अल्लाह ताला कब हुक्म देंगे और वो वापस अपना किबला बैतुल्लाह को बनाएंगे। क्योंकि मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की जनूबी दीवार की तरफ रुख करके खड़े होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख शुमाल की तरफ होता था। मीन काबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने होता और उसी की सीध में बैतुल मुक़द्दस आ जाता था। इस तरह इस्तक़बालुल क़िबलतैन का एहतमाम हो जाता, यानी दोनों किबले सामने आ जाते थे। लेकिन अब अल्लाह के हुक्म से जब हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे, तो फिर बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया था अल्लाह के हुक्म से। तो यरूशलेम जो है वो मदीने के शुमाल में है और मक्का जो है वो मदीना के जनूब में है, यानी दोनों बिल्कुल समझे ऑपोजिट है ना, 180 एंगल बन जाता है। तो आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ जब रुख करते थे तो बैतुल्लाह की तरफ उनकी पीठ हो जाती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देखते थे कि कब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आएंगे अल्लाह का हुक्म लेकर और तवील किबला का फिर हुक्म होगा। अब इस आयत में देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लिए अल्लाह की तरफ से कितनी मोहब्बत, कितनी शफकत और कितनी अनायत का इजहार हुआ है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं आपका बार बार ऊपर देखना। यानी अल्लाह ताला को मालूम तो था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन्हें मोहब्बत ही इतनी थी बैतुल्लाह से। तो अल्लाह ने फिर हुक्म भेज दिया और कहा कि अपने रुख को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। अब आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे काबा का जिक्र नहीं आया, यहाँ पे क्या आया? मस्जिद हराम का जिक्र आया है। मीन जब भी आप मस्जिद हराम के बाहर हों, किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क जहाँ भी, तो ज़ाहिर जब आप मस्जिद हराम की तरफ मुँह करेंगे तो ऑटोमेटिकली काबा शरीफ की तरफ रुख हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप हरम शरीफ के अंदर हों तो फिर काबा की तरफ मुँह करना ज़रूरी होता है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग मस्जिद कुबा में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे कि उनके पास एक साहब आए। उन्होंने कहा कि आज रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म आया है, यानी तवील किबला का हुक्म आ चुका है, तो लिहाजा तुम सभी उसी की तरफ मुँह कर लो। तो वो सब लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके जो नमाज पढ़े थे, उन्होंने घूम कर अपना रुख बदल लिया और अपना मुंह काबा शरीफ की तरफ कर लिया। ये है एक ईमान वालों का ईमान, इतना स्ट्रॉन्ग ईमान कि उन्हें एक हुक्म मिला तो उन्होंने नमाज पढ़ते पढ़ते अपना रुख बदल के किबला बदल दिया। देखिए ये कोई आसान है?
ایک قبلہ اپنے لیے بدلانا اللہ کے حکم سے، قبلہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اب ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم لوگوں نے بھی تو اپنی زندگی میں کتنی چیزوں کو فوقیت دی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کا تو ہم نہیں چھوڑتے، ایون ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، ہم آپشنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی شاید اس میں بھی اجازت ہو، شاید کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے، بیچ کا راستہ نکل آئے، لیکن ان ایمان والوں نے ایسا نہیں کیا۔ جو مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کعبہ شریف کو چھوڑ کے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنانا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کو حکم مانا اور انہوں نے قبلہ بدلا لیا۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ مدینہ کے بھی اب دیکھیں وہ ایمان لے کر آئے تھے نا، جن میں یہودی بھی شامل تھے اور بہت سے ایسے تھے جو یہودی علماء کے انڈر تھے، ان کے لیے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کتنا معنی رکھتا تھا، لیکن جس ٹائم اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے کوئی کوشچنز نہیں کیے، انہوں نے نماز پڑھنے کے دوران ہی اپنا رخ بدل لیا اور گھوم کر انہوں نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کر لیا، جو کہ کعبہ شریف ہو گیا تھا۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا لیول، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ ہم تھوڑا سا غور کریں، ہم کس لیول کے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہم کوئی پورے اتر سکتے ہیں اللہ کے ہر حکم پر؟ ہم تو ایک عام سے حکم ہے اللہ کے، دیکھیں ہم تو چھوٹے چھوٹے حکم اپنی زندگی میں دیکھیں، بے حیائی نہ کرو، پردہ کرو، بے وجہ بازاروں میں مت نکلو، یعنی ایسے آپشنز جن کا کوئی ایسا ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہونا، کوئی ہمیں نقصان نہیں ہونا، صرف ہم نے برائی سے بچنا ہے، ہم برائی سے بچ ہی نہیں سک رہے، تو بڑے بڑے حکم تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اس میں بالکل ہی فیل ہو جائیں گے۔ اچھا، سفر میں اگر نفل نماز پڑھنی ہو، یا جیسے کشتی میں نماز کا پڑھنے کا موقع ملے، یا انسان اگر حالات جنگ میں ہوتا ہے تو تب نماز پڑھے، اور ایسا شخص جس نے نماز پڑھنی ہے لیکن اسے قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو وہ پھر جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا، کہ تم جس طرف رخ کرو گے سو وہی اللہ کا چہرہ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کا ہے۔ البتہ سفر میں اگر ممکن ہو تو سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر کے، اگر ممکن ہو، ظاہر ہے جہاز میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر جہاں تک پاسیبلٹی ہوتی ہے نفل نماز آپ شروع کر لیں قبلہ کی طرف منہ کر کے، اس کے بعد سواری جہاں بھی رخ کرتی ہے آپ اپنی نماز جاری رکھیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے تو نفل نماز جب بھی ان پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف کر کے تکبیر کہتے تھے، پھر سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ جدھر کا بھی کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن حتی الوسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ فرض نمازیں آپ قبلہ کی طرف ہی رخ کر کے پڑھیں، کہ مومن تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک قبلہ آپ سمجھے ایک وہ پوائنٹ ہے جس میں تمام مومن مسلمانوں کا ایک ہی طرف رخ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ ایک قبلہ نہ ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں، ہر چیز میں الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہے۔ اگر قبلہ بھی اللہ تعالیٰ ایک نہ بناتا تو کیا حالات ہوتے؟ ایک ہی مسجد میں ایک بندہ دائیں طرف نماز پڑھا ہوتا ہے، ایک بائیں پڑھا ہوتا ہے، ایک آگے جس کی ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا، یعنی ان کے آپس میں ٹکریل لگتی رہتی، کسی کا رخ کدھر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کسی کا رخ کدھر ہوتا ہے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ ایک نشانی دی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے، وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی ہوتے ہیں ان کا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہی ہوتا ہے، اپنے قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کو حکم دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کو حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ توریت میں آلریڈی یہ ذکر آ چکا ہے کہ اصل قبلہ ابراہیمی بیت اللہ ہی تھا، جو کہ پہلا قبلہ بھی تھا اور آخری قبلہ بھی وہی ہے۔
یہ یہودی جان بوجھ کر یہود و نصارہ جو تھے یہ ضد لگاتے تھے اور ضد میں آ کر یہ اس بات کو نہیں مانتے تھے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کے اندر بھی شک اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ بیت المقدس تو حضرت ابراہیم کے 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہود ظاہر ہے وہ حسد اور کفر کی بنا پر اس حقیقت کو جیسے اور بہت سے حقائق کو چھپاتے تھے، اسی طرح وہ اس حقیقت کو بھی چھپاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا رہے کہ اللہ ان لوگوں سے غافل نہیں ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 145 میں ہے، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو سب دیے گئے کتاب ہر قسم کی نشانی، پھر بھی نہیں وہ سب پیروی کریں گے تیرے قبلے کی، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ان سب میں سے کوئی پیروی کرنے والا ہے کسی دوسرے کے قبلے کی، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ چکا ہے علم، بے شک آپ تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کعبے کے قبلہ ہونے کو خوب جانتے تھے۔ دیکھیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کتنی دفعہ کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یا یہ قبلہ کعبہ کو قبلہ ہونے کے بارے میں بھی یہ اتنا ہی جانتے تھے جیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ انہیں اتنا کلیئر کٹ بتا دیا گیا تھا، ان کے کتابوں سے ان کو معلوم تھا، ان سب علماء کو، کہ ان کا قبلہ مسلمانوں کا کعبہ ہی ہے۔ لیکن ان کے عناد اس قدر بڑے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حقانیت پر دنیا بھر کے دلائل بھی اگر پیش کر دیتے ان لوگوں کو تو یہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کو یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ دنیا جہان کی بھی انہیں دلیلیں دیں، آپ جتنے بھی ان کو دلائل دے کر انہیں سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، انہوں نے آپ کے قبلے کو نہیں ماننا، نہیں ماننا، انہوں نے ضد لگانی ہے اور انہوں نے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرنا۔ کوئی فائدہ نہیں ان لوگوں کو دلائل پیش کرنے کا یا ان کو سمجھانے کا۔ اصل میں یہ لوگ اس حد تک گمراہ ہوئے تھے کہ انہوں نے ہر حق سچ کے بدلے باطل کا ساتھ دینے کی جیسے قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ سب کچھ جانتے تھے ان کے علماء، لیکن ان کی ضد تھی۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ جب اللہ کا حکم تحویل قبلہ کا پہنچ گیا تو پھر ہدایت یافتہ مسلمان جو ہیں وہ بھی ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کیونکہ اب اللہ کا حکم پہنچ گیا تھا، جو حق تھا کہ اب آپ پہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے، جو ان کا پہلا بھی قبلہ تھا اور آخری قبلہ بھی وہی ہوگا کیونکہ وہ قبلہ ابراہیمی بھی رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ بھی اب اپنے اسی قبلہ کی پیروی کریں گے جو اللہ کے حکم سے ان کا بن چکا ہے، یعنی کعبہ شریف۔ اب وہ دوسروں کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ جیسے یہود و نصارہ اپنے قبلے کے لیے بضد تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے قبلے کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے حکم کے بعد، کیونکہ اب ان کے ظاہر ایمان اتنے مضبوط ہیں کہ یہود و نصارہ جتنی بھی باتیں کریں، جتنی بھی ان کو ورغلانے کی کوشش کریں، یہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے یہ مسلمان نہیں ڈگمگا سکتے۔ یہ اب اپنے اسی قبلہ کی پیروی انشاءاللہ کریں گے جو اللہ کا حکم ہے۔ حد تو یہ کہ یہ جو یہود و نصارہ ہے یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے تھے قبلے کی۔ یہودی جو ہیں وہ ہیکل سلیمانی کے مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یروشلم میں، جبکہ جو نصارہ ہیں وہ یروشلم میں مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ نصارہ مشرق کی طرف کیوں منہ کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نے جس مکان میں اعتکاف کیا تھا اور جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا وہ ہیکل کے مشرقی گوشے میں تھا، اس لیے عیسائیوں نے اسی مشرقی گھر کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ اب دیکھیں یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے،
لیکن مراد تمام امت ہے کہ قرآن اور سنت کے بعد اگر انسانی خواہشات کی پیروی کوئی بھی کرے گا تو بلا شبہ وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ اللہ کی طرف سے آنے والے علم کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے سوا جو بھی دین میں شامل کیا جائے گا وہ صرف اور صرف انسان کی اپنی خواہشات ہوں گی جن کی وہ پیروی کرے گا، خواہ وہ یہود و نصارہ کی طرف سے کوئی بات آئے یا ہندو اور سکھوں کی طرف سے کوئی سیکھی جائے یا مسلمان اپنے پاس سے کوئی چیز ڈال دے، وہ سب اور سب خواہشات کی پیروی ہوگی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کتنا کچھ ہم اپنی مرضی سے اپنی سہولت کے لیے، دنیا داری کے لیے، لوگوں کے لیے ہم کر جاتے ہیں جس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ایسے بہت سے کام ناپسند کرتا ہے جو ہم عام روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، جانے انجانے میں ہم کر جاتے ہیں۔ اسپیشلی شادیوں میں دیکھ لیں، ہر وہ رسم، ہر وہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے جو میرے اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کاروبار میں دیکھ لیں، وراثت میں دیکھ لیں، ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا انالیسس کرنا چاہیے اور حق سچ کا راستہ ہم نے اپنانا چاہیے کہ ہم کہاں ٹھیک ہے اور کہاں ہم غلط ہیں، کون سا باطل راستہ ہے جسے ہم نے اوائڈ کرنا ہے اور کون سا حق سچ کا راستہ ہے جسے ہم نے پکڑنا ہے۔ دیکھیں یہ انسان خود کوشش کر کے کر سکتا ہے، دوسرا کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، دوسرا سمجھا سکتا ہے، آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے، لیکن اس راستے پہ چلنا انسان کی اپنی مرضی، اپنی ڈیسیجن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے نا، اسے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے اسی لیے انسان کو دی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اب یہ انسان خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے اپنی دنیا اور آخرت اچھی کرنی ہے یا شیطان کے راستے میں چل کے اس نے اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کر دینی ہے۔ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، روزانہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے کتنے ہمارے اپنے ہماری نظروں سے دور ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے نا، جانتے بوجھتے اگر ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں، بدلنے کو اپنے آپ کو ہم تیار ہی نہیں، تو یقین کریں یہ دنیا تو فانی ہے، آج نہیں تو کل ہر حال میں ختم ہونی ہے، لیکن ابدی زندگی تو وہ ہے نا جو مرنے کے بعد کی یقینی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی ہے، ہم وہ تباہ کر دیں گے اپنے ہاتھوں، اور صرف پھر پچھتاوا اور حسرت رہ جائے گی ہمارے لیے۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، ہم سب اپنا انالیسس کریں اور حق سچ کا ساتھ دے کر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف دجالی فتنے ہیں، یہ صرف بے حیائیاں پھیلائی جا رہے ہیں، یہ ہم جو نان مسلمز ہیں یہ جان کی بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم مسلمان کمزور پڑ جائیں، اور ہم آلریڈی کمزور ہو چکے ہیں۔ دیکھیں مسلمان نے نا جب سے انہوں نے اپنا کھانا پینا، اپنی پوشاک یعنی پہننا اوڑھنا نان مسلمز کی طرح کیا ہے نا، تو ہم پہ دیکھیں ذلت مسلط ہو گئی ہے، ہماری سوچیں ویسی ہو گئی ہیں، ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا ایون ہمارا ہر عمل ویسا ہو گیا جو ایک نان مسلمز کا ہے۔ مسلمز کی یہ پہچان نہیں تھی، مسلمز تو وہ تھے جنہوں نے ہزاروں سال دیکھی دنیا میں حکومت کی ہے، کسی وجہ سے کی تھی نا، لوگ جو تھے وہ مسلمز کو فالو کرتے تھے۔ آج ہمیں دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو تو پیچھے چھوڑا ہی چھوڑا، اپنی ذاتی پہچان بھی ہماری ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم کسی احساس کمتری میں مبتلا ایک قوم لگتے ہیں، جو دوسرے کیسا پہنتے ہیں فوراً وہ فالو کرتے ہیں، دوسرا کیسے کھاتے ہیں ہم انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا کیسے زندگی گزارتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہم انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو زندگی صرف اس دنیا کی ہے نا، وہ تو اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اگر آخرت پہ اگر وہ ایمان لے آتے کہ واقعی آخرت آنی ہے، قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے، تو یقیناً ویسی غلطیاں مت کرتے۔ وہ بھی شیطانوں نے انہیں بھی ایسا ہی گمراہ کیا ہوا ہے جیسے ہم لوگ ہوئے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے نا کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں زندگی ملنی ہے جو ابدی ہے، جس میں ہمیں حساب کتاب ہمارا ہوگا،
یہاں پہ جو ہم اچھے اعمال کریں گے اور جو برے اعمال کریں گے جزا و سزا وہاں پہ ہوگی. ہمارا ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا ہمیں معلوم ہے. اس کے باوجود ہم بھی ویسے ہی گمراہیوں پہ بیٹھ گئے ہیں جیسے وہ لوگ گمراہیوں میں گم ہو چکے تھے. یہ ہمارے لیے بہت سوچنے والا ٹائم ہے. یقین کریں یہ جو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہ وقت واپس نہیں آتا. اب آپ ان عالموں کا سوچیں نا جو تیجے، ساتے، 40ویں میلاد اور قوالی کیا کیا کرتے ہیں. وہ منع نہیں کرتے کیونکہ دین میں ان کی اجازت نہیں، دین میں ان کا کوئی حکم نہیں ہے. ایون ان کو رسم و رواج دین کا حصہ بنا کر وہ لوگ اس پہ شرکت کرتے ہیں. خود ساختہ وظیفے اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں یہ انہوں نے طریقے اپنائے ہوئے ہیں جو کہیں سے بھی قرآن، سنت اور حدیث سے ہمیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور حقیقی دین کے راستے پر چلائے بجائے اس کے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہوئے ہم کسی غلط راستے میں چلے جائیں. اب آیت نمبر 146 میں ہے، وہ لوگ جو ہم نے دی ان کو کتاب توریت وہ سب پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ وہ سب پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو البتہ وہ سب چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں. اب دیکھیں اوپر کی آیت میں پہلی بیان ہو چکا ہے نا کہ اہل کتاب کعبہ کے قبلہ برحق ہونے کو خوب جانتے تھے لیکن ضد اور اردرمی کی وجہ سے انکار کر رہے تھے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ قبلہ کی طرح اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا. انہیں معلوم تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن وہ ضد میں ان کا انکار کرتے رہے. جیسے کوئی اپنی اولاد اپنے بیٹوں کو جانتا ہے نا، وہ اتنی ہی اچھی طرح یہ بات جانتے تھے. اور اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایک گروہ. اب وہ گروہ کون سے آپ سوچیں، یہ گروہ علماء کا گروہ ہے، مین پڑھے لکھے جنہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، جنہیں معلوم تھا وہ حق سچ کو چھپاتے رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں علماء کا کتنا عمل دخل ہے ہم لوگوں کی زندگی میں. اگر ہم خود قرآن پاک اپنی زندگی میں نہیں کھولیں گے نا تو ہم بھی ایسے ہی علماء کی باتوں پر عمل کر کر کے اپنی آخرت تباہ کر دیں گے. اب وہ لوگ بھی تو دیکھیں علماء جو کہتے تھے وہ باقی سب لوگ علماء کی بات پہ یقین کرتے تھے نا. وہ سمجھتے تھے کہ علماء پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے خود پڑھنے کی زحمت نہیں کی. سیم آج ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک الحمدللہ تلاوت کروا رہے ہوتے ہیں، آمین کروا رہے ہوتے ہیں، حفظ کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان میں قرآن پاک سمجھانے کی ہم نے کوششیں ہی نہیں کی. ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم بچوں کو بتا ہی نہیں سک رہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ لپیٹ کر کسی گھر کی اونچی جگہ پہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا. قرآن پاک ٹھیک الحمدللہ بہت مقدس کتاب ہے، احترام بہت ضروری ہے، لیکن احترام کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آیا ہے. آج قرآن پاک ہم سیکھیں گے تو دنیا کو سکھا سکیں گے، اپنی اولاد کو نیک راستے پہ لا سکیں گے کہ قرآن پاک بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا. ہمارے لیے تو جو حکمت اور سنت احادیث ہے، ہم جب وہی نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنی زندگی اچھی کیسے گزار سکیں گے اللہ کے احکام کے مطابق. جب ہم نہیں گزار سکیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی تو تباہ و برباد ہوں گی نا، کیونکہ ہم ان کی بیس اچھی نہیں بنا سک رہے. ہم گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے تو آنے والی نسلیں بھی تو گناہوں کی دلدل میں ایسے ہی دھنسے گی. جیسے اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنایا گیا ہے، ایسے اولاد کو گناہ جاریہ بھی بنایا گیا ہے نا. آج ہم اگر اپنے لیے راستے آسان اور نیک کریں گے ہماری اولاد ہم سے سیکھے گی نا. آج ہم اپنے والدین کے لیے کچھ صدقہ جاریہ بنیں گے تو اگر ہماری اولاد ہم سے سیکھے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. پھر یہی دیکھیں کہ چین ہے نا، یہ اچھائی کی طرف بھی چین جا سکتی ہے، یہ برائی کی طرف بھی جا سکتی ہے. اب یہ تو ہم لوگوں کا فیصلہ ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب آیت نمبر 147 میں ہے، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ تم ہرگز ہونا شک کرنے والوں میں سے. یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امت کو بتا رہے ہیں، یعنی خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ ہے نا خطاب کا اللہ تعالیٰ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے
دراصل اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے یہ بات کہہ رہے کہ تمہیں بالکل بھی شک و شبہ اپنے پاس نہیں آنے دینا، کیونکہ یہ حکم حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ یہود و نصارہ جتنے بھی مشرکین تھے، یہ سب جو ہے تم لوگوں کے ذہن بھٹکانے کی کوشش کریں گے، گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ تم لوگوں کو کسی قسم کی شک کی ضرورت نہیں۔ اور الحمدللہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ شک نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کے آگے بس سر جھکا دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا کتنا مان ہے ایک مومن کے لیے، ایک ہدایت والے کے لیے، کہ ہدایت والے کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، شک میں نہیں پڑتے۔ دیکھیے ہم دور نہیں جاتے، ہم اپنے آپ ہی کو دیکھ لینا، ہم تو آپشنز ڈھونڈتے رہتے ہیں، نہیں چہرہ کور کرنے کا حکم نہیں ہے، نہیں سر کور کرنے کو حکم نہیں ہے، ہم تو نمازیں پڑھے ہیں، تہجد پڑھے ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کرے، کسی کی برائی نہیں کرے، دیکھیں ہم تو اپنا اٹھتے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں، ایک دوپٹہ ہی تو نہیں کرتے، ایک منہ ہی تو کور نہیں کرتے۔ اندازہ لگائیں ہم ان لیول کے ہو سکتے ہیں، ہم ان میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر سکتے ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، جس پہ اللہ کا اتنا مان ہے کہ وہ کسی شک و شبے میں نہیں پڑتے۔ ہم تو ہر اس حکم پہ شک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے مزاج پہ پورا نہیں اترتا۔ ہم لوگوں کی تو اپنے آپ سے یہی جنگیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم سارے اللہ کے احکام مان رہے ہیں، بس یہی ایک حکم ہے نا جو ہم نہیں مان رہے۔ یعنی ہم خود سوچے ہمارے انبیاء، ہمارے پیغمبر رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور ہمیں آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے۔ تو ہم کس لیول کے مسلمز ہیں کہ ہم اتنے کانفیڈنٹ ہو کے اپنے آپ کو بڑا مومن بنا لیتے کہ ہم تو بہت ہی نیک پاک باز ہیں، صرف ایک دوپٹہ نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا غرور، اتنا کانفیڈنس انسان کو، وہ بھی دین کے معاملے میں جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک تو انسان ہوتا ہے نا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک وہ انسان ہے جسے سب کچھ پتہ ہے اور وہ جان بوجھ کر اپنے لیے آپشنز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں ہم سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم پہ اپنا رحم اور اپنا کرم کی رکھے۔ اب آیت نمبر 148 میں ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے کہ وہ رخ کرنے والا ہے اس کی طرف، پس تم سب سبقت لے جاؤ نیک کاموں میں، جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے لائے گا تم کو اللہ اکٹھے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اگرچہ کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ جیسے یہود نے بیت المقدس کے صخرہ کو قبلہ بنا دیا، نصارہ نے بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اپنا قبلہ بنا دیا تھا۔ اب تمہارے لیے کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے اس بحث کی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کون سی سمت افضل ہے۔ اصل چیز نیکیوں میں سبقت لینا ہے، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں کو، مانگنے والوں پر، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اپنا وہ عہد پورا کرے۔ جب عہد پورا کریں گے، خصوصاً جب دیکھیں تندرستی اور تکلیف میں لڑائی کے وقت صبر کرے گا نا جو انسان، وہی صحیح معنوں پر ایمان والا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صحیح معنوں پہ سچے راستے پر ہوں گے، یعنی ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ دیکھیے ہر ایک چیز کا ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو جو وضو کریں گے، قبلے کی طرف ہم رخ کریں گے، ہم ارکان پورے کریں گے نماز کے، یہ جو ہے یہ ظاہر ہے۔ اب باطن کیا ہے کہ نماز کو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اندر سے محسوس کر کے پڑھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جو دنیا کا بادشاہ ہے، جو دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔
اب یہاں پہ ہم سوچیں کہ ہماری نماز اس لیول کی ہوتی ہے؟ ہم کھڑے تو جائے نماز کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن ہماری سوچیں ہر اس طرف ہوتی ہیں جہاں نہیں ہونی چاہیے، واحد خشوع و خضوع کے بغیر ہوتی ہے ہماری نماز۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا باطن جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے، ہمیں اپنا پوری ہماری روح اس رنگ میں رنگنی چاہیے جو اللہ کا رنگ ہے، جو دین کا رنگ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا جہاں کہیں بھی ہو گئے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ یعنی یہ دیکھیں آخرت آنی ہی آنی ہے، ہمیں حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس حساب کتاب والے دن کو اگر ہم یاد رکھیں نا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم سب انسان غلطیوں کا، خطا کا پتلا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کی معافی مانگ کر اپنی اصلاح کرنا بھی ہمارا کام ہے نا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنا نیکی کا راستہ خود اپنی مرضی سے چن کر اس پہ عمل کر سکے، بجائے اس کے کہ دوسروں کو فالو کرتے کرتے، کوئی نیک ہے تو نیکی کر جائیں، کسی کی برائی دیکھیں گے تو ہم برائی کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میں خود اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹرانگ کرے۔ اب آیت نمبر 149 میں ہے، اور جہاں سے آپ نکلیں پس پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم سب کرتے ہو۔ آیت نمبر 150 ہے، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں پس پھیر لیں اپنا چہرہ طرف مسجد حرام کی، اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو تو سب موڑ لو اپنے رخ اسی کی طرف، اسی لیے کہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت سوائے ان کے جن سب نے ظلم کیا ان میں سے، تو نہ تم سب ڈرو ان سے اور تم سب ڈرو مجھ سے، اور تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، اور تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ اب دیکھیں آیت نمبر 149 اور 150 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے، اسی چیز پر زور دے رہے کہ جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اللہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے بظاہر کلام تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے نا، لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ پھر 150 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی کہہ رہے کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیں، یعنی تو خواہ تم امریکہ میں ہو، روس میں ہو، نماز کا وقت جب بھی ہوگے تمہیں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے کہ جو اہل کتاب تھے بالخصوص یہودیوں کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے، کیونکہ تم سب ایک ہی اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو وہ بدگمانیاں نہیں پھیلا سکیں گے، کیونکہ توریت میں مذکور تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء اور یہود مسلمان پر حجت قائم کرتے۔ یہ لوگ تو اپنی عادت سے مجبور ہیں، انہوں نے پھر بھی باز نہیں آنا، وہ پھر بھی اعتراض کریں گے، لاکھ ہیلے بہانے کریں گے، ان کا کوئی بھی حال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے مسلمانوں ان سے مت ڈرو، یعنی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عادت ہے بولنے کی، یہ بولتے رہیں گے، ڈگمگوانے کی کوشش کرتے رہیں گے، تم صرف مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، ہمیں بتا رہے کہ صرف مجھ سے ڈرو، کیونکہ جو انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کبھی نہیں ڈگمگاتا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمام وعدے پورے کرے گا اگر ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو۔ اور یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت دیکھے تشکیل دی جا رہی ہے، اسے امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اور وراثت ابراہیمی اب یہاں پہ منتقل ہو گئی ہے، اس لیے کہ اے مسلمانوں میں تم پر اپنی یہ نعمت پوری کر دوں۔ دیکھیے ہمیں کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ملا، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے دین کے راستے میں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے لیے، آپ سب کے لیے، اسپیشلی ہمارے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر کوئی بولنے میں، کوئی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو،
یا جذبات میں کوئی ورڈ غلط نکل گیا ہو، کوئی لفظ، کوئی سینٹنس غلط نکلا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔